वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। रिज़्क़ के लिए कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत ही ख़ास अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मदह में नाजिल हुआ कि जो इंसान को गनी और मालदार कर देता है। अगर कोई आदमी बिल्कुल तंगदस्त हो, बिल्कुल उसके हाथ बन चुके हों, इस अमल को इख्तियार करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको लाज़मन गनी करेंगे, ऐसा गनी करेंगे कि वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ये भी एक अल्लाह का खास अमल है, अल्लाह की खास अता है कि बंदा किसी का मोहताज ना हो। चूँकि ये जो मोहताजी है ये इंसान को पस्ती और जिल्लत की तरफ ले जाती है, और आज ये मुआशरा हमारा जो है ये मोहताजी की तरफ लेके जा रहा है हर बंदे को। और आज तो हुकूमतें मोहताज हैं, आप देखते हैं कि हुकूमतों की मोहताज हैं। बंदा पहले बंदे का मोहताज होता था, लेकिन आज इदारे मोहताज हैं, आज जो है हुकूमतें मोहताज हैं। आज दुनिया के अंदर जो है ये हद दर्जे बढ़ती जा रही है। एक होता है गुर्बत और एक होती है मोहताजी, और वो गुर्बत की ऐसी सतह होती है कि जब इंसान बिल्कुल मफलूज हो जाता है, यानी इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता, इंसान को कुछ भी जो है ऐसी जहन में ख्याल नहीं आता, इंसान कुछ कर नहीं सकता। अब वो लम्हा जब इंसान बिल्कुल हाथ उसके बन जाएं तो उसके मुताल्लिक ये आयत करीमा एक बहुत ही मजबूत हिसार और अल्लाह की तरफ से लेने का वजीफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने, आप देखिए कि यतीमी की हालत में पैदा किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बड़े खानदान के अंदर पैदा हुए। और इस बात पर दुनिया मुत्तफिक है कि कायनात में सबसे अजीम जो खानदान है वो बनु हाशिम है। बनु हाशिम के अंदर फिर जो है बनु कुरैश है, और फिर आज दुनिया के अंदर वो इज्जत वाला है जो आले रसूल में से है, सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है, उसकी शान है। फिर अहले बैत की हम पहले शान बयान करते हैं, सहाबा इकराम, उसके बाद सारे इज्जत वाले हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मालो ज़र लेकर नहीं चले। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो आपके साथ जो है पहाड़ सोने के चलते, और ये अल्लाह ने इख्तियार भी दिया था कि आप चाहें तो जबल उहद को मैं गोल्ड का बना दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये पूछा खाली फरिश्ते ने आकर, तो अल्लाह का कुन कहना जो है ये फयकून होता है। इसलिए मुहद्दिसीन ने लिखा कि फरिश्ते ने पूछा नहीं बल्कि अल्लाह ने कर दिया गोल्ड का, और आज भी उसमें सोना निकाला जा रहा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे फकीरी पसंद, यानी आपकी गुर्बत जो थी वो इख्तियारी थी, इस्तरारी नहीं थी मेरी आपकी तरह। हम जो तंगदस्ती में होते हैं, हम जब हालात के बहुत जो है रहम व करम पर होते हैं तो हम तो होते हैं इस्तरारी तौर पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भूख पत्थर बांधना और गुर्बत को इख्तियार करना, ये हमारे नबी का इख्तियारी था। आपने खुद अल्लाह से लिया था ताकि मेरी उम्मत के लोगों को पता चल जाए कि गुर्बत होना कोई ऐब नहीं है, तंगदस्ती होना कोई ऐब नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा अहले बैत भी गुर्बत में रहे हैं। यानी आपने इख्तियार किया एक मिसाल कायम करने के लिए क़यामत की सुबह तक। आज अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के अंदर कोई हर के अंदर इतना गरीब नहीं है कि किसी ने पत्थर बांधा हो। हर के अंदर भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको 3 महीने घर में आग ना जलती हो, जिसको 3 महीने में खाने को रोटी ना मिलती हो। ऐसा अफ्रीका और थर और पूरी दुनिया में आप चले जाएं, कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था दुनिया में जिसके घर में 3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, तो आप किसका नाम लेंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपने इख्तियार किया, तो अल्लाह ने आपको, देखिए, आपको पहले यतीमी में पैदा किया। चचा आपके करते थे तिजारत, लेकिन आपकी परवरिश उन्होंने की, आपकी परवरिश उन्होंने की। फिर आपने तिजारत शुरू की तो आपने उनके बेटे को अपनी परवरिश में ले लिया, सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर आप जो है तिजारत करते रहे
اب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا، جب آپ کو جو ہے نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت چھوڑ۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی دین کا کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کر لیں، پھر وہ دین کا کام وہ اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح جو ایک تو ہوتا ہے دین کا فل وقتی کام۔ ہمارے نبی نے فل وقتی کام کیا تھا، ایک ہے پارٹ ٹائم کام جو ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں، دین کا کام پارٹ ٹائم کام، یعنی کوئی جاب کر رہا ہے تو تھوڑا بہت تبلیغی جماعت میں چلا گیا اور کوئی دین کا کام کر لیا، وہ پارٹ ٹائم کام۔ اور فل وقتی کام والا بندہ جو ہے وہ جو ہے ایک وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے اب حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ سیرکوٹ ایئرپورٹ پر اترے تو سارے لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو، بڑے بڑے لوگ تھے علماء، تو وہ گھروں کو جانے کی اجازت لی وہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں کہ تم جب سفر سے واپس آتے ہو تو اپنے گھر جاتے ہو، میرا گھر ہی کوئی نہیں، میں سیدھا رائی بن جاتا کہ میں نے اس کو فل وقتی بنا لیا اپنا مشن۔ تو ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا فل وقتی کام بنا لیا تھا، تبلیغ کو، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور دعوت توحید کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تجارت چھوڑ دی، اور آپ کوئی عام آدمی نہیں تھے پہلے بھی بزنس کے لحاظ سے، اللہ نے آپ کو انٹرنیشنل بزنس عطا کیا تھا اور آپ انٹرنیشنل بزنس مین تھے کہ آپ دور دور ملکوں میں جاتے تھے۔ آپ خالی ایک شے، ہمارا تو دکاندار ایک گلی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بس سمجھتا ہے میں تو کوئی کام کر نہیں سکتا ہوں۔ ہمارے نبی نے انٹرنیشنل بزنس کیا پہلے ہی، لیکن چھوڑا کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، تبلیغ کے لیے، قرآن و سنت۔ تو آپ نے وہ انٹرنیشنل، آپ کا یمن میں قافلہ جاتا تھا، آپ لے کر بزنس جاتے تھے، اور آپ شام جاتے تھے، اور میسرہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہوتا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پہ آپ کا، آپ سمجھ لیں کہ سیکرٹری تھا اس زمانے میں، اور پی اے آپ کا تھا وہ۔ اور آپ ساری تاریخ کی حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر حالات سخت آنے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ جب آپ نے دعوت توحید کا آغاز کیا تو ادھر آپ پر حالات سخت آئے کہ اپنے مخالف ہو گئے، اور پھر جو ہے آپ کا یوں بند کر دیا آپ کو شعب ابی طالب میں، پھر آپ پہ کھانا ختم، یہاں تک کہ جو جمع پہنچی تھی وہ بھی ختم۔ لیکن آپ نے جب حد درجے حالات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب آپ اس کے بعد بالکل بے فکر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ 30واں پارہ آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا۔ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اب بندے بھی شک نہ دیکھیں، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے آپ کو تنگ دست پایا تو میں نے آپ کو غنی کر۔ اب وہ غنی کرتا ہے اللہ، جو بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، مخلوق سے نہیں مانگتا، اور جو در در پہ مانگتا پھرے وہ پھر غنی نہیں ہوتا۔ اب یہ جس نے بھی یہ عمل اختیار کیا ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے دیوبند کے، اور آپ نے 18 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے یوں سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے، اور عرب آپ کے شاگرد عبداللہ ابن السبیل جو کعبے کے پہلے امام گزرے ہیں وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو اللہ نے دنیا میں آپ کو نام دیا اور آپ کو عزت دی۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم اس آیت کو سہارا بناتے تھے، اہل بیت میں سے تھے کیونکہ سید تھے، تو کہتے تھے سید ہو کے بھیک کیسے مانگیں، لوگوں سے سوال کیسے کریں، تو کہتے ہیں اس آیت کو ہم نے سہارا بنایا کہ مدینہ منورہ میں جب چلے گئے تھے ہجرت کر کے تو آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کے نواسے، آپ کے اکثر رشتہ دار جنت البقیع میں دفن ہیں، تو آپ بھی وہیں عرصہ دراز رہے تھے، پھر ادھر آ گئے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ میں مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، عرب آ کے مجھ سے پڑھتے تھے، اس وقت عرب میں بھی تیل تو نہیں نکلا تھا، غربت تھی، کہتے ہیں عرب لوگ مجھ سے پڑھتے تھے تو وہ بھی غریب لوگ ہوتے تھے، عرب لوگ بھی اس وقت، تو کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی حالات تھے۔ کہتے ہیں اب کسی سے سوال کرنا یا کسی سے فیس مانگنا یہ ہمیں جائز نہیں لگتا تھا، دل تو اہل بیت میں سے ہو کے سید ہو کے یہ گوارا نہیں ہوتا تھا، حیا آتی تھی کہ آل رسول میں سے ہیں اور ہم کسی سے مانگیں۔ کہتے ہیں رات کو جب لوگ چلے جاتے تھے تو مدینے کے لوگ اپنا سبزیاں گلی ہوئی اور تربوز کھا کے اس کے چھلکے، خربوزے کھا کے اس کے چھلکے جب کوڑے پہ پھینکتے تھے تو ہم رات کو جا کے ان میں سے صاف صاف چیزیں اٹھا کر اب یہ تربوز کے چھلکے، خربوزے کے چھلکے اور اس طرح سبزیاں خراب جمع کر کے لے آتے
انہیں صاف کر کے ہم سالن بنا کے کھا لیا کرتے. کہتے ہیں 10 سال تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی کے گھر میں غربت کا یہ عالم ہے. کہتے ہیں ہم نے اس آیت کو سہارا پکڑا، لیکن اللہ نے ایسا تمنگر کیا کہ آج آپ دیکھیے ان کے پوتے سب سے زیادہ عزت والے اور شان والے اور مال والے، مدینے میں بھی ان کی جگہ ہے، ان کے خاندان، اللہ نے ان کو ایسا عزت والا بنا دیا. تو آپ یہ عمل اختیار کریں. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا یہ جب قرآنی اعمال جو ہے میں بڑی تاثیر ہے، لیکن جب یقین کے ساتھ اس کے معانی کو، ترجمے کو اور اس کی شان نزول کو سامنے رکھ کے بندہ پڑھتا ہے نا تو کبھی محروم نہیں ہوتا. ہم چونکہ ادھر ادھر کے منتروں پہ لگے رہتے ہیں، پرانی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی کو اللہ نے کہا آپ پہ تنگ دستی آ گئی ہے. کس کی وجہ سے؟ آپ نے جو کام شروع کیا. لوگ آج کہتے ہیں جی آپ نے دین کا کام شروع کیا تو آپ تنگ دست ہو گئے، آپ کا یہ حال ہو گیا. نہیں، یہ حال تو سب سے پہلے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کا ہوا تھا کہ ان کا بزنس چلا گیا، ٹھیک ہے نا، ان کا گھر چلا گیا، یہاں تک کہ شہر بھی چلا گیا، خاندان بھی چلا گیا. ایسا ہوا نہیں ہوا؟ ان کو ملک شہر سے بھی نکال دیا گیا، لیکن کیا لے کے گئے؟ کوئی سامان نہیں، خالی ہاتھ، سب کچھ ختم. تو اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا، میرے پیغمبر میں نے آپ کو تنگ دست پایا تو فَأَغْنَا، میں نے غنی کر دیا. اچھا دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ روئیں چلائیں مانگتے پھریں وویلا کرتے پھریں، یہ نہیں ہوتا عائلن. عائلن یہ ہوتا ہے کہ آپ صبر کریں، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو دکھائیں، لوگوں کو نہ دکھائیں. کسی مالدار کے سامنے نہ اپنے ہاتھ پھیلائیں، کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر نہ جھک جائیں اس کے سامنے، بلکہ اللہ سے مانگیں. اور جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا یقین ہے کہ اللہ ہر لمحے دیکھ رہا ہے یقین؟ تو کس کو دکھانا چاہیے تھے؟ اللہ کو نہ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بندوں کو دکھانا شروع کر دیتے. ہم جو ہے ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا لباس اس لیے نہیں پہنتے کہ لوگ سمجھے کہ پیسے والے آپ دیں گے. ایسے کرتے ہی نہیں کرتے بہت سے لوگ. وہ اپنے آپ کو جو ہے نا زبردستی غریب بنا کے رکھتے ہیں. ہمارے نبی کو یہ پسند نہیں ہے. تو آپ اگر اصل میں بھی ہے تو شو نہ کریں. مولانا مدنی کیا کرتے تھے؟ اصل میں غربت تھی ان کے اندر، لیکن وہ ایسے کہتے ہیں میں صبح ایسے تیار ہو کر آتا تھا درس میں مسجد نبوی میں کہ دیکھنے والے سمجھتے تھے حضرت صحیح کھا پی کر آئے ہیں اور صحیح اندر بھوکا پیٹ ہوتا، لیکن شو ایسے کرتا کہ پیٹ بھرا ہوا. پھر اللہ نے ایسا دیا، نسلوں کو دے رہا ہے اللہ، تو آپ کی نسلوں کو اللہ دے گا. ہمارے نبی کے اہل بیت کو آج بھی اللہ دے رہا نہیں دے رہا. دیکھیں نا ان کی نسلوں میں جو حضور کی نسبت والے ہیں وہ بھی آج اللہ نے ان کو مال عطا کیا. تو اس لیے آپ اس آیت کو پڑھیں، یہ آپ کی نسلوں کو بھی تمنگر کر دے گی، مالدار کر دے گی. وہ آیت سورۃ الضحیٰ، جب آپ اس کو ویسے تو کوشش کریں روزانہ اس کو پڑھ لیا کریں کم از کم 11 بار. آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے، تنگ دست نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ کو تنگ دستی ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غربت آ گئی ہے، آپ اس کو 313 بار پڑھیں. بدری صحابہ کو سامنے رکھ کے 313 بار پڑھیں، اور پڑھ کے جو ہے اس کو دعا کریں، اور اس کو 11 دن پڑھتے رہیں، اور زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آپ اس آیت کریمہ کو اول آخر درود شریف پڑھیں 3 بار درود ابراہیمی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. میں آپ کو بڑے یقین سے کہتا ہوں یہ آیت کریمہ ہمارے نبی کو غنی کرنے والی تھی، اور نبی سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی غنی ہو جاتا ہے. آپ یقین سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ محروم نہیں رہیں گے. سارے پڑھ لیں اس آیت کو. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. آسان ہے، کتنی آسان ہے. اور انشاءاللہ اس سے آپ کو رزق ملے گا، دولت ملے گی، ہر اللہ نعمت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.